अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। बिस्तर पर लेटते ही मेरे अंदर एक बेचैनी सरायत कर गई थी। एक खालीपन, एक तन्हाई का एहसास मुझे डस रहा था। और फिर जैसे जैसे रात गुजरने लगी तो मेरी बेचैनी में मज़ीद इजाफा होता चला गया। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हुआ और मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। चलते चलते मैं अपने भाई के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। अंदर से आती आवाज़ों ने मेरे दिल को बहुत ही बेचैन कर दिया था। ना चाहते हुए भी मैंने उनके कमरे की होल से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ वाज़े मंजर मुझे नज़र ना आया। और फिर मुझे अपनी ही हरकत पर शर्मिंदगी हुई। मैं वापस वहां से चलती चलती छत पर पहुंची और ठंडी हवा में गहरे गहरे सांस भरने लगी। ये वीरानी, ये तन्हाई किस तरह इंसान को मारती है, इसका अंदाज़ा वही इंसान कर सकता है जो तन्हा हो। और फिर मेरे जैसी 40 साल औरत जिसकी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं था, उसके लिए तन्हाई क्या होती है, उसका अंदाज़ा शायद कोई नहीं कर सकता। कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं ज़बरदस्ती किसी इंसान को हाथ बढ़ाकर हासिल कर लूं, और अब भी मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी। छत पर बैठे बैठे मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी नज़र सामने वाले फ्लैट पर पड़ गई। उस फ्लैट की खिड़की पर कोई खड़ा हुआ था और कोई वो जवान लड़का था। मैं बेख्तियार ही उसकी जानिब देखने लगी। जब भी उसने अपने कमरे की लाइट रोशन कर दी, जिसकी वजह से मुझे उसका चेहरा कुछ कुछ नज़र आने लगा, और शायद इसके लिए भी मुझे देखना आसान हो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मैं सोच रही थी कि ये फ्लैट तो खाली था, यहाँ लोग कब शिफ्ट हुए। हम दोनों के दरमियान एक रोड जितना फासला था, इसीलिए ना ही मैं ज़्यादा गौर से उसको देख सकती थी, ना ही कोई बातचीत हो सकती थी। मैं बस कुछ देर तक खामोशी से ही उसे तकती रही। वो मुझे देखता रहा और फिर मैं वापस नीचे चली आई। लेकिन कमरे में आने से पहले मैंने देखा कि भाई के कमरे की पिछली तरफ की खिड़की खुली हुई थी। ना जाने दिल में क्या ख्याल आया कि मैं खिड़की के पास चली गई, और फिर मेरी नज़र उनके बिस्तर पर गई तो मैं शर्मिंदा सी हो गई। अपनी हरकत पर मुझे बहुत ही ज़्यादा घिन आई थी। भाई और भाभी एक दूसरे के साथ खलवत के लम्हात में थे। मैं तेज़ी से वहाँ से हटकर अपने कमरे में आकर लेट गई। लेकिन मेरे दिल में अरमान जाग चुके थे, और बस इन अरमानों ने मुझे फिर सारी रात सोने ना दिया था। मैं यूं ही बेचैन सी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। सुबह 8 बजे ज़बरदस्ती बिस्तर से उठकर मैंने खुद को तैयार किया और दफ्तर के लिए निकल पड़ी। क्योंकि मैं नौकरी पेशा औरत थी, इसीलिए वक्त पर दफ्तर जाना होता था। अभी घर से निकलकर मैं सड़क पर ही आई थी कि मुझे वही चेहरा नजर आया। मैं उसे देखते ही पहचान गई थी कि ये वही लड़का है जो रात को खिड़की पर खड़ा था। उसने भी शायद मुझे देख लिया था, इसीलिए अपनी बाइक मेरे करीब लाकर रोक दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसी हरकत करेगा। वो कोई 24-25 साल का जवान लड़का था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग नए पड़ोसी हैं आपके, अभी कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट हुए हैं। रात को मैंने देखा था आपको, आपने खुद ही रात वाली बात का जिक्र कर दिया था। आप नौकरी करती हैं? वो फिर सवाल पर सवाल करने लगा। जी, मैं नौकरी पर ही जा रही हूँ। आए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, मैं रिक्शे से जाती हूँ, अभी रिक्शा कर लूँगी। उसने अपने दफ्तर का पता बताया और कहने लगा, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। कि आपका रास्ता भी वही है। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो कहने लगा, फिर बैठ जाएं, रिक्शे वाले को जो पैसे देती हैं उससे मुझे आइसक्रीम खिला दीजिएगा। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, और मैंने भी ये सोचकर हामी भर दी कि वो तो मेरे छोटे भाई से भी छोटा था। मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गई, और सारा रास्ता मुझसे वो सारा रास्ता मुझसे बातें ही करता रहा, यहाँ तक कि मेरा दफ्तर आ गया। फिर कहने लगा, अगर आप कहें तो मैं वापसी में भी ले लूँगा आपको। मैंने जल्दी से इनकार में सर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, कह तो रहा हूँ कि आइसक्रीम खा लूँगा। मैं 6 बजे आपको यहाँ से पिक कर लूँगा। उसने जगह बताई और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि बड़ा ही भला लड़का है जो खुद ही मेरी मदद करने को तैयार है। सारा दिन दफ्तर में कहाँ मसरूफ़ गुजरा पता ही नहीं चला।
پھر واپسی میں جب وہ مجھے لینے آیا تو گھر پہنچانے کی بجائے آئس کریم پارلر پر رک گیا۔ کہنے لگا پہلے آئس کریم کھلائیں۔ میں مسکرا اٹھی۔ ویسے بھی گھر جا کر مجھے کچھ خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ کام تو سارا بھابھی کرتی تھی، میں صرف نوکری کر کے گھر کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ کیونکہ میرا بھائی نکما تھا اور اس کی کام چوری کی وجہ سے میں آج تک نوکری کر رہی تھی۔ اس نے صرف اپنی پسند سے شادی کی تھی اور اس کے بعد بیوی کے پلو سے بن گیا تھا۔ سارا دن گھر میں رہتا اور بیوی کے آگے پیچھے گھومتا پھرتا، اس کی چاکری کرتا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا اور میں جو کما کر لاتی اس سے گھر کا گزارا ہوتا۔ اسی لیے جب اس لڑکے فہد نے مجھے یہ پیشکش کی تو میں نے انکار نہ کیا اور اس کے ساتھ آئس کریم کھانے کو راضی ہو گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ شرارتی اور باتونی تھا، سارا وقت مجھ سے باتیں کرتا رہا اور پھر کہنے لگا آپ اتنی رات کو اکیلے چھت پر کیوں بیٹھی تھی؟ اس کا یہ سوال سن کر مجھے اپنی تنہائی کا احساس جاگا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دیا کیونکہ میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں، اسی لیے اکثر رات کو ٹھنڈی ہوا کے لیے چھت پر آ جاتی ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا آپ کے گھر میں اور لوگ نہیں ہیں کیا؟ میں نے اسے بتایا کہ بس ایک بھائی اور بھابھی ہیں، باقی بہنوں کی میں نے شادی کر دی ہے۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا پھر آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ بھلا مجھ جیسی عورت سے کون شادی کر سکتا تھا جس نے ساری زندگی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا کر اپنی رنگت خراب کر دی، جلا ڈالی تھی، اپنی جوانی ضائع کر دی تھی، اور اب تو میں 40 سال کی بھی ہو چکی ہوں۔ میں خاموشی سے بس آئس کریم کھانے لگی تو اس نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا آج سے آپ میری دوست ہیں، کبھی بھی تنہا ہوں تو مجھے یاد کر لیجئے گا۔ اس نے اپنا فون نمبر میرے موبائل فون میں ٹائپ کر دیا اور خود ہی فہد کے نام سے سیو بھی کر دیا۔ اس طرح اکیلے چھت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ ہم دونوں ساتھ مل کر کہیں کافی پی لیا کریں گے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا اتنی گرمی میں کافی؟ وہ زور سے ہنسا اور بولا اچھا تو پھر آئس کریم ہی کھا لیا کریں گے۔ اس کی اس بات پر میں بھی ہنس دی۔ پھر اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے میں گھر پہنچ گئی، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میرے بھائی نے ایک ہنگامہ سا کھڑا کر دیا تھا۔ صبح کس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نکلی تھی؟ میں نے چھت سے تجھے دیکھا تھا، کون لڑکا ہے وہ میرا؟ میرا چھوٹا بھائی آنکھیں نکالے مجھ سے سوال کر رہا تھا، وہ بھائی جو میری ہی کمائی پر پل رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا تو اپنی نیند خراب کر کے مجھے چھوڑنے نہیں جا سکتا تو جو راستے میں ملتا ہے اسی سے لفٹ مانگ لیتی ہوں۔ مجھے اس قدر غصہ چڑھا تھا کہ میں نے بالکل الٹا ہی جواب دیا تھا۔ وہ جو روز صبح سویرے دن چڑھے تک سوتا تھا آج نہ جانے کیسے صبح اٹھ کر چھت پر پہنچ گیا تھا، اسی لیے مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہ بتا تو صحیح صبح چھت پر کیا کر رہا تھا تو؟ میں نے غصے میں اپنا بیگ پھینکا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جلدی سے اس کی بیوی درمیان میں آ گئی۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں نے غصے میں خرچہ بند کیا تو ان کے پاس تو کھانے کو لالے پڑ جائیں گے، اسی لیے وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، کیوں باجی کو تنگ کر رہے ہیں؟ ابھی تو آئی ہیں وہ تھکی ہاری۔ میں نے غصے میں کہا کہ بتاؤ تو صحیح تم اتنی صبح چھت پر کیا کر رہے تھے؟ اگر اٹھ ہی گئے تھے تو مجھے آفس چھوڑنے کیوں نہیں گئے؟ میری بات سن کر وہ گڑبڑا گیا، کہنے لگا وہ میں سمینہ کے کپڑے لینے کے لیے گیا تھا، چھت پر سوکھ رہے تھے نا۔ اس نے کہا دھوپ میں خراب ہو جائیں گے، پہلے اتار کر لاؤ، تو اسی لیے میں اوپر چلا گیا تھا۔ بیوی کے کپڑے لینے چھت پر جا سکتے ہو، بیوی کے لیے کمانے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، اور اوپر سے مجھ سے سوال جواب کرتے ہو۔ اگر میں نہ کماؤں تو اس گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو۔ بھائی کی بات سن کر مجھے اور بھی غصہ آیا تھا، اسی لیے میں نے دل کا غبار نکالا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ پیچھے سے بھابھی کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، جو بھائی سے کہہ رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی باجی سے لڑائی کرنے کی، کسی کے ساتھ بھی آئے جائے تمہیں کیا کرنا ہے، ہمارے سارے خرچے تو پورے کرتی ہے نا وہ، آئندہ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو نوکری چھوڑ کر بیٹھ جائیں، ویسے بھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگا ہے۔ بھابھی نے جو کچھ میرے بھائی سے کہا تھا وہ میرے کانوں میں پڑ گیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ جس بھائی کے لیے میں نے اپنی جوانی داؤ پر لگائی تھی، جن بہن بھائیوں کی زندگی بنانے کے لیے میں نے اپنی ہر خوشی کو قربان کیا تھا، آج میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔
میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے اور خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ باہر سے اب بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ پتہ نہیں کس لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی۔ میں اتنا بے غیرت بھائی تو نہیں ہوں کہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر بھی سوال جواب نہ کروں۔ میرا بھائی اپنی بیوی پر غصہ کر رہا تھا اور میں اس کی غیرت مندی پر ہنس پڑی تھی۔ وہ اتنا غیرت مند تھا کہ آدھا آدھا دن اپنے بستر پر پڑا سویا رہتا، باقی کا وقت بیوی کے پلو سے لگ کر گھر میں گھومتا پھرتا، اور رات ہوتے ہی ان دونوں میاں بیوی کا رومانس شروع ہو جاتا۔ اسے نہ کمانے کی فکر تھی، نہ ہی گھر کے خرچے کا ہوش، اور جلد ہی وہ 2 سے 3 ہونے والے تھے۔ ان کے آنے والے بچے کا خرچہ بھی میرے ہی سر تھا۔ اپنی پسند سے شادی کے لیے اس نے اپنی بیوی کو بھی میرے ہی احسان تلے دبایا ہوا تھا، اور اب مجھ پر ہی اس طرح کے الزامات لگا رہا تھا کہ میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں نے اتنے عرصے تنہائی میں گزارنے کے باوجود کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ غلط خیالات دل میں آتے تو میں اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہتی، اور میرا بھائی تھا کہ اسے میں بد کردار نظر آ رہی تھی۔ میرے دل میں انگارے بھر گئے تھے۔ میں بس آنکھوں میں آنسو لیے بستر پر ہی پڑی۔ کچھ دیر ہی بعد بھابھی کمرے میں آئیں تو کہنے لگی، معاف کرنا آپ باجی، آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کا مزاج کیسا ہے، چلیں آئیں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ منہ پر سجائے مجھ سے بہت میٹھا میٹھا بول رہی تھی، لیکن اس کے دل میں کیا تھا یہ میں نے اپنے کانوں سے کچھ دیر پہلے ہی سن لیا تھا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تک اصرار کرتی رہی اور پھر واپس باہر چلی گئی، اور محبوب کی پیاری ایسے ہی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے موبائل فون پر میسیجز آنے لگے۔ میں حیران ہوئی کہ مجھے میسیج کرنے والا کون آ گیا ہے۔ میری شادی شدہ بہنوں کو تو اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی میری خیریت ہی دریافت کر لیتی۔ اسی الجھن میں میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا تو اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر حیران رہ گئی، اور ساتھ ہی میسیج بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر آج آپ نے کھانا نہیں کھایا تو کیوں نہ ساتھ میں باہر کھانا کھائیں۔ میں ایک دم ہی شاکڈ ہو گئی کہ اس نے ڈائریکٹ مجھے کھانے کی آفر کیسے کر دی تھی۔ ابھی شام میں تو میں نے اور فہد نے ایک ساتھ آئس کریم کھائی تھی۔ میرا موڈ کافی خراب تھا، اسی لیے میں نے صرف نو لکھ کر سینڈ کر دیا، اور اگلے ہی لمحے میرا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے مجھے کال ملا دی تھی۔ میرا ہرگز بھی کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فون ریسیو کر کے کان سے لگا لیا۔ آپ کا موڈ خراب ہے نا، اسی لیے انکار کر رہی ہیں نا آپ؟ اس نے فوراً سے ایسی بات پوچھی تھی کہ میں اور بھی چونک گئی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا؟ میں نے آہستگی سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، بس ذرا طبیعت اوپر نیچے ہے۔ وہ کہنے لگا، باہر آ جائیں، میں موٹر سائیکل پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کی پسند کا کھانا کھائیں گے تو آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا اور طبیعت بھی سیٹ ہو جائے گی۔ وہ مجھے بہت ہی زیادہ اصرار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے منع کیا کہ اچھا نہیں لگتا، اوپر سے باقی لوگ کیا سوچیں گے، محلے والوں نے دیکھ لیا تو ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوا، کہنے لگا، آپ اپنا کماتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، آپ کب سے دنیا والوں کے بارے میں سوچنے لگیں؟ اور کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کیا کہتا ہے؟ میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ آپ کتنی اکیلی ہیں، آ جائیں نا باہر۔ وہ بہت اصرار کر کے کہنے لگا تو میں نے خاموشی سے اپنی چادر نکالی، پرس اٹھایا اور دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ میں نے واپس اسی طرح لاک کیا تھا کہ اپنے کمرے میں بند بھائی بھابھی کو خبر تک نہ ہوئی تھی کہ میں گھر سے نکلی ہوں۔ دنیا سے چھپتی چھپاتی میں اس کی موٹر سائیکل پر جا کر بیٹھ گئی، اور اس نے ہواؤں میں موٹر سائیکل چلانی شروع کر دی تھی۔ ارے آہستہ چلاؤ، میں زور سے چلائی کیونکہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیا تھا اور اسے سختی سے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے سپیڈ کم نہ کی۔ کہنے لگا، ان ہواؤں میں اپنی ساری ٹینشنوں کو اڑا دیں، آج میں آپ کو بہت مزیدار کھانا کھلانے والا ہوں، آپ کو یہ ڈنر یاد رہے گا۔ اور پھر وہ مجھے کافی دور ایک ہوٹل لے گیا، شاید اس کا پسندیدہ ہوٹل تھا۔ وہاں پہنچ کر کہنے لگا کہ آپ کی پسند کا کھانا کھائیں یا میری پسند کا؟ میں نے مسکرا کر کہہ دیا کہ تمہاری پسند کا، اور پھر اس نے خود ہی بہترین کھانا آرڈر کر دیا تھا۔
میں نے کافی عرصے بعد اتنی رغبت کے ساتھ کھانا کھایا تھا کیونکہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو مجھ پر توجہ دے رہا تھا۔ کبھی وہ میری پلیٹ میں چاول ڈالتا تو پھر کبھی گریوی، کبھی روٹی میری طرف بڑھا دیتا تو کبھی میری پسند کی کولڈ ڈرنک کے بارے میں پوچھتا، اور ایسا پہلی بار ہی ہوا تھا۔ میرے بہن بھائیوں نے مجھ پر کبھی اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ انہیں تو بس اس بات سے سروکار تھا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور میں ان کی کتنی خواہشات پوری کر سکتی ہوں۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد سے شاید یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے اس طرح سے کھانا کھایا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، بھائی اب یہ سب نہیں چلے گا، چلیں ہم سمندر کنارے چلتے ہیں۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو تقریباً رات کے 10 بجنے والے تھے۔ نہیں، بہت راحت ہو گئی ہے فہد، گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ میں نے انکار کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں، آپ کا ایک بھائی ہے جو سارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ رات کے اس پہر آپ کے کمرے میں آ کے آپ کی خیر خیریت دریافت کرنے والا ہے؟ اس کے بعد میرے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آ گئی تو وہ کہنے لگا، چلیں نا، اتنی فکر نہ کریں اپنے بھائی کی، وہ کون سا آپ کا خیال کرتا ہے؟ اور پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے موٹر سائیکل تک لے گیا اور وہاں سے ہم ساحل سمندر پہنچ گئے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں نرم ریت پر چلتے ہوئے اس کے ہمراہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس کی ماں کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ سامنے والے فلیٹ میں رہتا تھا اور وہ دونوں باپ بیٹے ایک سادہ سی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی زندگی میں بھی میری طرح کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت شوق چنچل سا تھا، لیکن جب اپنی ماں کا ذکر کرتا تو اس کی آنکھوں میں ویسے ہی اداسی نظر آتی جیسے میری آنکھوں میں تھی۔ میں نے واپسی کے راستے پر اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس کی وجہ سے میں نے نہ صرف اچھی طرح سے کھانا کھایا تھا بلکہ میری اداسی کافی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے گھر کے دروازے پر اتار دیا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا کہ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بابا کو پتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ بھی اپنے بھائی کو بتا سکتی ہیں۔ اس کے صاف دل انداز پر میں مسکراتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بھائی بھابھی کو کوئی خبر نہ ہو سکی تھی، لیکن اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میری اگلی صبح بہت ہی خوشگوار تھی، اور پھر اسی طرح ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا چلا گیا۔ پھر ایک شام اس نے مجھے اپنے فلیٹ پر دعوت دے کر بلایا اور میں بنا اپنے بھائی بھابھی کو بتائے اس کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ اس کے بابا فلیٹ پر نہیں تھے، لیکن سارا فلیٹ پھولوں اور پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں بکے پکڑاتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، اور میں ایک دم ہی بری طرح سے چونک گئی تھی۔ پیچھے کو ہٹی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا فہد؟ میں تم سے دگنی عمر کی ہوں۔ تم 25 سال کے ہو اور میں 40 کی۔ ہم دوست تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے سختی سے انکار میں سر ہلایا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایسا نہ کہیں، میں سچ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اور میری تنہائی ایک جیسی ہے۔ ہم دونوں نے دنیا کی تلخ حقیقتیں دیکھی ہیں۔ میری ماں بننے کے بعد میں اور میرے بابا ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ ہماری زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی۔ ہم نے بہت مشکل سے یہ وقت گزارا ہے۔ حالات اچھے نہیں تھے، اسی لیے رشتہ داروں نے بھی ہمیں کبھی منہ نہ لگایا۔ آج میں اچھی نوکری کرتا ہوں، سیٹل ہوں، تو رشتہ دار میرے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں انہی سے تنگ آ کر اپنا شہر چھوڑ کر یہاں شفٹ ہو گیا ہوں، اور مجھے اب کسی ایسے انسان کا ساتھ نہیں چاہیے جس سے مجھ سے سچ میں محبت نہ ہو۔ اور آپ کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ آپ جس بھائی کے پیچھے اپنی جان لٹانا چاہتی ہیں، وہ بھائی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ نوکری کرتا، گھر سنبھالتا اور آپ کی شادی کرتا، لیکن وہ آپ کی کمائی کو پوری طرح سے اڑا رہا ہے، اور ساری زندگی وہ یہی کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی خراب ہو۔ آپ بہت اچھی ہیں، بہت پیاری۔ میرا دل سے جڑ چکا ہے، اسی لیے مجھے قبول کر لیں۔ وہ بہت پیارے سے انداز میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، اور میں اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دنیا کیا کہے گی فہد؟ میں 40 سال کی ہوں، مجھے دنیا کا خیال ستاتا تھا۔ دنیا کی فکر نہ کریں، یہ دنیا صرف کہتی ہے، کرتی کچھ نہیں ہے۔ کہنے دینا جو کہتا ہے۔
میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی سننی چاہی تھی اور میرے دل نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں فہد کا ہاتھ تھام لوں۔ عمر کا فرق معنی نہیں رکھتا تھا اگر دلوں میں محبت ہو، اور میں نے وہ پھولوں کا بکے پکڑ لیا تھا۔ فہد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کہنے لگا، آج بابا گھر کا کچھ سامان لینے کے لیے گئے تھے تو میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں آپ کو بلواؤں گا۔ بابا نے کہا کہ جب آپ شادی کے لیے ہاں کر دیں تو میں انہیں فون کر کے بلوا لوں۔ اور پھر فہد نے میرے سامنے ہی اپنے بابا کو بلوا لیا تھا۔ وہ 65 سال کی عمر رسیدہ سے آدمی تھے جو کینسر جیسی بیماری سے لڑ رہے تھے۔ فہد ان کی طرف سے بھی بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں اس کے والد کی خدمت کروں گی اور ہم دونوں مل کر ان کا علاج کروائیں گے۔ فہد کے والد ایک شریف آدمی تھے جو اپنی بیماری سے بہت زیادہ نڈھال اور پریشان تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے بہت محبت سے اپنی بہو کے طور پر قبول کرنے کے لیے رضامندی دے دی تھی تاکہ ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا تنہا نہ رہ جائے۔ اور اپنے بھائی کو بتائے بنا ہی میں نے شادی کر لی تھی، کیونکہ اگر میں بھائی کو بتاتی تو وہ کبھی مجھے اجازت نہ دیتا۔ شادی کے بعد میں نے اپنے گھر سے اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر کو چھوڑتے ہوئے اپنے بھائی کو اپنی شادی کی خبر دی۔ اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، بہت کوسا۔ کہنے لگا کہ میرا کیا ہوگا۔ میں نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور کہا، اب تم اپنی بیوی اور اپنے بچے کی ذمہ داری خود اٹھاؤ گے۔ اور وہ گھر چھوڑ کر فہد کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی۔ شادی کے بعد ہم دونوں پہلی بار ایک چھت کے نیچے ایک کمرے میں ایک ساتھ تھے۔ میں بہت زیادہ شرمندہ اور پریشان سی تھی کہ نہ جانے فہد میرے قریب آئے گا تو میں کیا کروں گی۔ جذبات میرے دل میں ٹھاٹھے مار رہے تھے، لیکن مجھے یہی خوف تھا کہ میری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے یہ فرق محسوس ہو۔ مگر فہد جب میرے پاس آیا تو اس نے اتنی محبت سے مجھے اپنے سینے سے لگایا کہ میری ہر تشنگی مٹ گئی۔ اس نے میری ہر کمی کو دور کرتے ہوئے میرے جذبات کو مکمل کر دیا۔ فہد کے ساتھ میں نے پہلی بار زندگی کے ہر رنگ کو، ہر خوشی کو محسوس کیا تھا۔ اس نے میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اپنی نوکری سے بہت تھک چکی ہوں، اسی لیے فہد نے مجھ سے نوکری کا بوجھ اتروا دیا تھا۔ اس کی اپنی نوکری بہت اچھی تھی، وہی میرا خرچہ اٹھاتا تھا اور میں نے اس کا سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایسی محبت تھی کہ دھیرے دھیرے لوگ ہماری محبت کی مثالیں دینے لگے۔ میری شادی شدہ بہنوں کو جب پتہ چلا کہ میں نے 24-25 سال کے لڑکے سے شادی کر لی ہے تو وہ مجھ سے لڑنے کے لیے چلی آئیں کہ میری وجہ سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت بات تو یہ تھی کہ میری نوکری چھوڑنے کی وجہ سے وہ پیسے جو اکثر وہ مجھ سے لے جایا کرتی تھیں وہ بند ہونے والے تھے۔ ان کی شادی شدہ ہونے کے باوجود میں ان کی بہت سی ضروریات کو ابھی بھی پورا کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب میری شادی ہو گئی ہے اور میں ان کی وہ ضروریات اب پوری نہیں کر سکوں گی، اسی لیے وہ اس بات پر مجھے تانے دے رہی تھیں۔ اور اس بات کا مجھے افسوس بھی تھا کہ جن بہنوں کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی قربان کی وہی بہنیں میری خوشی پر خوش نہیں تھیں۔ لیکن فہد کا ساتھ میرے لیے بہت زیادہ خوبصورت اور اہم تھا۔ میں جان گئی تھی کہ محبت میں عمر کا فرق کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر سچے جذبات ہوں تو کبھی کبھی ہم جیسے لوگ جو اپنے رشتے نبھانے کے لیے ساری زندگی قربانیاں دیتے ہیں، ہمارے وہی رشتے ہماری قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے جب کوئی قدر کرنے والا مل رہا ہو تو ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لینا چاہیے۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ صحیح یا غلط اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے۔